وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون यकीनन अल्लाह ताला अदल का और एहसान का हुक्म देता है और रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है और बेहयाई और बुराई और सरकशी से मना करता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। ये आयत कुरान मजीद की चंद इंतहाई जामे आयात में से है। इसी जामे आयात की वजह से खुतबा जुमा में भी शामिल है। अल्लाह ताला अदल का हुक्म देता है। अदल कहते हैं एक तराजू के दो पलड़ों को बराबर का सलूक किसी से करने का, और इस अदल से आगे बढ़कर एहसान है। अदल तो है किसी को उसका जायज हक दे देना, और एहसान है इस जायज हक से भी आगे बढ़कर किसी को
जायद अता कर देना। जिस मुआशरे में अदल होगा उसमें एक दूसरे के हकूक गसब नहीं होते, और जिस मुआशरे में एहसान रवाज पा जाए उस मुआशरे में अखुवत, मोहब्बत, रवादारी, फरावानी, अमन और सुकून का दौर दौरा होगा। और रिश्तेदारों को अल्लाह ताला देने का हुक्म देता है। हर इंसान एक दायरे में बंधा हुआ है, उस दायरे में उसके वालिदैन, उसकी औलाद, मियाँ बीवी, उसके रिश्तेदार और नस्बी और सहरी रिश्ते सब शामिल हैं। तो इन रिश्तेदारों को भी देने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। इस मौके पर वो बात दोबारा याद कर लीजिए कि जब पूछा गया कि वो क्या खर्च करें, तो अल्लाह ताला ने कहा था तुम जो भी खर्च करो तो वालिदैन के लिए और रिश्तेदारों के लिए और गरीबों के लिए और यतीमों के लिए। तो इंसान को अपने रिश्तेदारों के साथ भी सिला रहमी करनी है। और अल्लाह ताला तुम्हें बेहयाई, बुराई और सरकशी करने से रोकता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो, अल्लाह के वादे को पूरा करो जब तुमने वादा किया। यहाँ वादे से मुराद वादा अलस्त है। और तुम अल्लाह के वादे को पूरा करो जब तुम वादा करते हो, जब तुमने वादा किया, और अपने कसमों को पक्का करने के बाद ना तोड़ा करो, हालांकि तुमने अल्लाह को उस पर जामिन ठहरा दिया है। जब तुम अल्लाह की कसम खाकर कोई वादा करो तो फिर उसकी हिफाजत किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है जो तुम करते हो। उस औरत की तरह ना हो जाओ जिसने बड़ी मेहनत से सूत काटा और उसके बाद उसको टुकड़े टुकड़े कर डाला। बात रिवायात से मालूम होता है कि मक्के में एक दीवानी औरत रहती थी जो दिन भर सूत काटती थी और शाम के वक्त उसे तोड़कर फेंक देती। तो तुम ऐसे न बन जाओ। तुम अपनी कसमों को एक दूसरे के साथ मकरो फरेब का जरिया बनाते हो। ऐसा न हो कि एक जमात दूसरी से नाजायज फायदा हासिल कर ले। अल्लाह ताला तुम्हें इन कसमों और इन मुआहिदों के जरिए आजमाता है। जो तुम वादे करते हो उन वादों को पूरा करो। इन वादों में सबसे पहला वो वादा है जो हम अल्लाह से करके आए हैं। उसके बाद जो वादे हम अल्लाह का नाम लेकर एक दूसरे से खाते हैं उन वादों को भी हर कीमत पर पूरा किया जाए। किसी भी गिरोह से बदअहदी ना की जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाज़ औक़ात मुआहिदा करते वक्त तो तुम कमजोर थे और वो मुआहिदा तुम्हारी जरूरत था, लेकिन अब तुम इस मुआहिदा की जरूरत नहीं रखते, अब तुम उसको पूरा करो, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला तुम्हें इन मुआहिदों के जरिए आजमाता है और अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन तुम्हें जरूर खोल खोल कर बताएगा जिस बारे में तुम इख्तिलाफ करते थे। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें एक ही उम्मत बना देता, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत दे देता है और जिसे चाहता है गुमराह कर देता है। और तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में जरूर पूछा जाएगा। और अपनी कसमों को एक दूसरे के मामलात में धोखा देने का जरिया ना बनाओ। ऐसा ना हो कि तुम किसी से मुआहिदा कर लो और फिर धोखा दे दो, वरना कदम जम जाने के बाद फिर फिसल जाएंगे और तुम अल्लाह की राह से रोकने की पादाश में अजाब का मजा चखोगे। असल बात यह होती है जब इंसान वादे पूरे करने वाला होता है तो उसके हुस्ने सलूक से बहुत से लोग मुतासर होते हैं, और जब इंसान वादे तोड़ता है और जब लोग देखते हैं कि मुसलमान वादे तोड़ रहे हैं तो वो तुम्हारे वादे तोड़ने की वजह से अपने इस्लाम की तरफ बढ़ते हुए कदम पीछे हटा लेते हैं। इस तरह जब तुम्हारे अखलाक खराब होते हैं तो तुम इनडायरेक्टली इस्लाम को की तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोकने का जरिया बन जाते हो और तुम्हें इस दीन से रोकने की सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारे इन कामों की वजह से लोग इस्लाम से बदसन होंगे और तुम बिलवास्ता इस्लाम की राह में रुकावट बन जाओगे और तुम्हें इसकी वजह से बड़ा अजाब होगा। और अल्लाह ताला की किए हुए वादे को थोड़ी कीमत के बदले ना बेच दो। बेशक जो अल्लाह के पास है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम वाकई जानते हो जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। और हम उन लोगों को जिन्होंने सब्र किया उसका अजर उससे ज्यादा अच्छा देंगे जो वो अमल करते थे। जो नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, और वो ईमान वाला भी हो,
تو ہم اسے لازماً پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ لوگوں نے پتہ نہیں یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو دنیا میں تو ذلت اور رسوائی ہی ملے گی اور وہ آخرت میں ہی ان کو نیک اجر ملے گا، حالانکہ قرآن اس کے اپوزٹ ہم پر یہ واضح کرتا ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی نیکی کا بدلہ اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اسے ایک پاکیزہ زندگی کا اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے۔ پاکیزہ زندگی سے ضروری یہ مراد نہیں ہے کہ وہ مالدار ہو اور اس کے پاس اس کا بڑا سٹیٹس ہو، جو آج کل ہم نے ایک پاکیزہ زندگی کا تصور جما رکھا ہے، بلکہ پاکیزہ زندگی سے مراد ایک مطمئن زندگی، اس کی لوگوں میں عزت ہو، اولاد نیک ہو، اس کا دل مطمئن ہو اور آس پاس کے لوگوں میں وہ باوقار اور باعزت زندگی گزار رہا ہو۔ جو بھی نیک عمل کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت ہو اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو ہم اس کو لازماً پاکیزہ زندگی ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور ہم قیامت والے دن اس کے اعمال کا بدلہ اس سے کہیں زیادہ اچھا دیں گے جو وہ عمل کرتا تھا۔ تو یہ پاکیزہ زندگی دنیا میں اس کا اجر ہے، اور آخرت کا اجر جنت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے علیحدہ محفوظ کر رکھا ہے۔ جب تو قرآن پڑھے تو تو اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ میں آ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا ہے کہ جب کبھی قرآن پڑھا جائے تو پھر سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، کیونکہ جہاں خزانہ بڑا ہوتا ہے وہاں ڈاکہ بھی بڑا پڑتا ہے۔ شیطان کو پتا ہے کہ لوگ جب قرآن پڑھیں گے اللہ کے قریب ہو جائیں گے، تو اس وقت شیطان وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو لہٰذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کریں، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآن کی تلاوت کا آغاز کریں۔ بے شک ان لوگوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اس کا زور تو صرف انہی لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان کو دوست بنا لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ شیطان کے پاس گمراہ کرنے کے لیے کوئی دلیل تو ہوتی نہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی اس قسم کی کوئی طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ کسی کو اپنی بات ماننے پر مجبور کر سکے، چنانچہ کمزور ایمان والے لوگ اس کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں، جبکہ مضبوط ایمان والوں پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا ہوا پاتا ہے تو وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ایمان والوں سے تو شیطان ڈرتا ہے، ہاں جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے شیطان انہیں ان کے ایمان کی کمزوری کی بنا پر اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور اس پر ہی ان کے وار پھر کارگر ہو جاتے ہیں۔ بے شک اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں، اور وہ ایسے ہی لوگ اللہ کے شریک بناتے ہیں، اور جب ہم کسی آیت کو دوسری آیت سے بدل دیتے ہیں، اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ جو کچھ وہ نازل فرماتا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں تو جھوٹ کرنے والا ہے، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ جب کبھی قرآن مجید کے کچھ ایسے احکامات نازل ہوتے جو کہ ایک کی جگہ پر دوسرا حکم آ جاتا، جیسے تحویل قبلہ کا حکم تھا، تو اس وقت اعتراض کرنے والے کہتے کہ یہ قرآن اللہ کے پاس سے نہیں آیا، کیا اللہ کو پتا نہیں تھا؟ اور اس نے یہ حکم پہلے ہی کیوں نہ نازل کر دیا؟ تو وہ اس وقت آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ اسے خود گڑھ کر لے آتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اے نبی فرما دیجئے اس کو قرآن کو روح القدس نے تیرے رب کے حکم سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدم کر دے جو ایمان لائے، اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب رہا یہ اعتراض کہ ایسے احکامات کیوں آ جاتے تھے جن کے ذریعے احکامات تبدیل کر دیے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بلائی کو سامنے رکھتے ہوئے، مسلمانوں کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے بعض اوقات احکامات تبدیل کر دیتے تھے، یا بعض اوقات اللہ تعالیٰ تدریج کے ساتھ کام لیتے تھے۔ جیسے شراب کے سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ شراب کا حکم ایک دفعہ ہی نہیں آ گیا، بلکہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تاکہ لوگوں کو عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور ہم جانتے ہیں
کہ وہ کافر کہتے ہیں کہ اس کو یہ قرآن کوئی انسان سکھا جاتا ہے، اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ غلط اشارہ کرتے ہیں وہ تو اجمی ہے، اور یہ تو عربی واضح، یہ زبان عربی واضح ہے۔ جن لوگوں کے بارے میں یہ الزام لگایا گیا تھا وہ عرب نہ تھے، ایک اجمی غلام تھا، تو اس کے بارے میں کفار مکہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سیکھ لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو یہ آیات بتا دیتے ہیں۔ وہ شخص ایک اجمی غلام تھا اور تورات اور انجیل کی تعلیم سے واقف بھی نہ تھا۔ اب جو شخص عربی زبان ٹھیک سے بول بھی نہ سکتا ہو وہ ایسا کلام کیسے بنا سکتا ہے جس کی نظیر لانے سے عرب کے شعراء اور ادیب لوگ قاصر رہے۔ اس کے علاوہ بفرض محال اگر یہ تصور بھی کر لیا جائے کہ دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان موجود تھا جو کہ ایسی قابلیت رکھتا ہو تو وہ اتنا گمنام کیسے ہو سکتا ہے، یا پھر وہ ایسا کلام جس نے جانثاروں اور جان فروشوں کی ایک جماعت پیدا کر دی ہو، وہ ایسا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کی بجائے خود کیوں نہ پیش کرتا، اور خود وہ کیوں نہ رسالت کا دعویٰ کرتا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو وہی لوگ گڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے۔ ایسے ہی لوگ جھوٹے ہیں جو اللہ کے ساتھ کفر کرے اپنا ایمان لانے کے بعد، ہاں جس کو مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن جس شخص نے برضا اور رغبت کفر قبول کر لیا ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت ان دنوں نازل ہوئی جبکہ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ کمزور مسلمان ایسے مظالم کی لپیٹ میں تھے۔ انہی میں سے ایک حضرت عمار بن یاسر تھے۔ ان کے سامنے ان کے والد حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ ابو جہل لعین نے آپ کی والدہ کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا۔ خود حضرت عمار کو بھی شدید ترین ناقابل برداشت اذیتیں دی۔ مجبور ہو کر انہوں نے وہ کلمات ادا کر دیے جو ظالم کہلوانا چاہتے تھے۔ پھر حضرت عمار بن یاسر روتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تفصیل بیان کی کہ مجھے اس وقت تک چھوڑا نہیں گیا جب تک کہ میں نے آپ کو برے الفاظ سے یاد نہیں کیا اور جب تک کہ ان کے بتوں کی تعریف نہیں کی۔ آپ نے پوچھا بتاؤ تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میرا دل تو ایمان پر مطمئن ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ دوبارہ تمہارے ساتھ ایسا کریں تو تم بھی دوبارہ ایسے ہی کرنا، مگر یہ یاد رکھیے یہ رخصت ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندے میں سے بعض بندے ایسے ہیں جو کہ اتنی بلند ہمتی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی، لیکن اس کے اپوزٹ ایک دوسری صفت ہے جس کو عظیمت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام عظیمت کے ایسے پہاڑ تھے کہ انہوں نے اپنے جسم کی بوٹی ایک ایک کر کے اتروانی منظور کر لی مگر کفر کا کلمہ ادا نہیں کیا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کے مزاج کے اعتبار سے رخصت کی بھی اجازت دے دی، جبکہ عظیمت ایمان کا بلند ترین درجہ ہے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر پسند کر لیا، اور اللہ تعالیٰ تو کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور ایسے ہی لوگ غافل ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں خسارہ اٹھائیں گے۔ پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، اس کے بعد جو انہیں فتنوں میں ڈالا گیا، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، تیرا رب ان کے لیے بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جس دن ہر جان آئے گی وہ اپنی جان کی طرف سے جھگڑا کرتی ہوگی، ہر شخص اپنی ذات سے جھگڑا کرتا ہوگا۔ ہائے کاش میں سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیتا، ہائے کاش میں ساری زندگی اللہ کی عبادت میں لگا دیتا، ہائے کاش میں نے دنیا کو آخرت پر کیوں ترجیح دے دی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ قیامت والے دن۔ ہر نفس، نیک آدمی اپنے نفس سے جھگڑا کر رہا ہوگا کہ میں نے جتنی نیکی اب کی ہے اس سے زیادہ کیوں نہیں کر لی، اور جس نے نیکی نہیں کی اس نے تو لازماً جھگڑا کرنا ہی ہے، اور کافر لوگوں نے بھی جھگڑا کرنا ہی ہے، کیونکہ عذاب جو ہے وہ سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا آج وقت ہے، آج نیکی کرنے کا موقع ہے۔ آج اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، آج اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آج اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے۔ کل لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں اپنی ذات سے۔ آج اپنے نفس کو
तकवा पर मजबूर करें, आज अपने नफ्स को नेकी के कामों की तरफ लगाएं। आज इस चीज का मौका भी है, फायदा भी है, और हर जान को पूरा पूरा दिया जाएगा जो उन्होंने अमल किया होगा, और उन पर जुल्म न किया जाएगा। अल्लाह ताला ने एक मस्ती की मिसाल बयान की जो कि अमन वाली थी, मुतमईन थी, उसका रिज़्क हर तरफ से और हर जगह से बायफरात उसके पास पहुंच रहा था, तो उसने अल्लाह की नेमत का कुफर किया तो अल्लाह ताला ने उसे भूख और खौफ का लिबास पहना दिया। इस वजह से जो वो काम करते थे, हजरत इब्ने अब्बास के मुताबिक ये मिसाल मक्का के बारे में बयान की गई। मक्का में कुरैश को जो नेमतें हासिल थीं उनका जिक्र कुरान मजीद की इस आयत में भी मिलता है कि जिसने उन्हें भूख की हालत में खिलाया और खौफ से अमन दिया। अब इस बस्ती पर अल्लाह ताला ने नबूवत की नेमत की। हजरत इब्राहीम की दुआ की वजह से फल और दीगर अजनास मक्का में बाफरागत पहुंच जाती थी। अब अल्लाह ताला ने इस बस्ती पर हदायत की नेमत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर मबूस फरमाया, लेकिन इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। तो इस इनकार के नतीजे में अल्लाह ताला ने उन्हें भूख और खौफ का मजा चखाया। उस कहत की तरफ इशारा है जो 7 साल तक मक्के वालों को भुगतना पड़ा, और फिर साथ ही उस जमाने में हर वक्त उन्हें यह भी डर होता था कि मुसलमान कहीं उन पर हमला ना करते। ये सब कुछ उनके गुनाहों के सबब से था। अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते तो अल्लाह ताला ने तो पहले ही इस बस्ती को अमन वाला बनाया हुआ था, अल्लाह अपनी रहमतों की बारिश कर देते। और इनके पास तो रसूल आया था, उन्हीं में से इन्होंने उसको जुटला दिया तो उनको अजाब ने आ लिया, और वो जालिम लोग थे। तो तुम ए मुसलमानों खाओ उसमें से जो अल्लाह ताला ने तुम्हें रिज़्क दिया है, हलाल और पाकीज़ा, और अल्लाह की नेमतों का शुक्र करो अगर तुम वाकई अल्लाह की इबादत करते हो। अल्लाह ताला ने तुम पर मुर्दार, खून, खंजीर का गोश्त हराम कर दिया, और जिसको अल्लाह के अलावा जिस पर किसी चीज अल्लाह के अलावा किसी और चीज का नाम लिया जाए वो भी तुम पर हराम कर दी गई। तो जो शख्स बेकरार हो जाए, ना तो सरकशी करने वाला हो और ना दोबारा करने वाला हो, तो ऐसा शख्स अगर हराम खा ले तो अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। ये मज़मून कुरान मजीद में 4थी दफा बयान हो रहा है। हम इसको पहले 3 दफा तफसील के साथ पढ़ आए हैं। और तुम उसको ना कहो जो तुम्हारी ज़बानें झूठ बयान करती हैं कि ये हलाल है और ये हराम है, ताकि तुम अल्लाह पर झूठ करो। बेशक वो लोग जो अल्लाह पे झूठ करते हैं वो कभी भी फला नहीं पाते। गैर अल्लाह के नाम पर ज़िबा करना मना है, और ऐसा जानवर जो ज़िबा तो अल्लाह के नाम पर किया जाए मगर इसका मकसद गैर अल्लाह का तकर्रुब हासिल करना हो तो वो भी हराम है। कुफार ने अपने जानवरों में से किसी को हलाल किसी को हराम करार दिया था और नाम अल्लाह का लगाते थे। तो वो लोग जो अल्लाह पर झूठ करते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होते। दुनिया का थोड़ा सा फायदा उन्हें मिलेगा और उन्हें आखिरत का दर्दनाक अजाब भुगतना पड़ेगा। और ऐसे लोगों पर जो यहूदी हुए हमने हराम कर दी थी, जो हमने आप पर इससे कबल हमने आपको बता दिया, और हमने इन पर जुल्म नहीं किया, और लेकिन वो अपनी जानों पर खुद ही जुल्म करते थे। हमने सूरा इनाम में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने यहूदियों की सरकशी की वजह से कुछ ऐसी हलाल चीजें उन पर हराम कर दी थी जो कि असलन हलाल थी, और ये हमने उन पर जुल्म नहीं किया था, लेकिन वो अपनी जानों पर खुद ही जुल्म करते थे। उन्हीं की सरकशी की वजह से ये चीजें उन पर हराम की गई थी। फिर तेरा रब उन लोगों के लिए जिन्होंने बुरा काम किया हो नादानी के साथ, फिर वो इसके बाद तौबा कर लें और इस्लाह कर लें, तो तेरा रब बख्शने वाला और मेहरबान है। इस आयत में तौबा की शराइत बताई जा रही हैं। तौबा की शराइत में लाजमन जहालत होनी चाहिए, जानबूझकर गुनाह ना होना चाहिए। या तो इंसान को वाकई इल्म ना हो कि ये अमल गुनाह है, और अल्लाह ताला ने रहमत ये की कि अगर इंसान गुस्से में भी हो और उसको अकल पर पर्दा पड़ जाए तो जो ही उसको एहसास हो तो वो फौरन जल्दी अल्लाह के हजूर तौबा करे। दूसरी बात यह है कि तौबा के लिए नदामत शर्त है। तीसरी बात यह है कि तौबा के लिए तलाफी शर्त है। और चौथी बात
اصلاح شرط ہے۔ تلافی سے یہ مراد ہے کہ جو اللہ کے حق میں یا بندوں کے حق میں کوتاہی ہو گئی اس کو لازماً پورا کرے۔ مثلا زکوٰۃ نہیں دی اور اللہ سے توبہ کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کرے اور توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زکوٰۃ اپنے وقت سے دینی تھی، اللہ تعالیٰ میں اب جتنی میرے سے ہو رہی ہے تو میں اتنی دے دیتا ہوں۔ اسی طرح روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا، ان کی تلافی کرے، ان کی ادائیگی کرے اور اللہ سے توبہ کرے۔ اسی طرح بندوں کے حقوق میں سے چوری کر لی ہے، کہیں ڈاکہ مار لیا ہے، کہیں رشوت لے لی ہے، وہ سارا مال اپنے گھر سے نکالے اور اللہ سے توبہ کرے۔ تو یہ تلافی لازمی ہے، خواہ وہ اللہ کے حقوق میں سے ہو خواہ بندوں کے حقوق میں سے ہو۔ اور سب سے اہم چیز توبہ کی شرائط میں سے اصلاح ہے۔ انسان آئندہ سے اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ یہ کام میں یہ گناہ جس سے میں توبہ کر رہا ہوں میں آئندہ کبھی بھی نہ کروں گا۔ تیرا رب اس کے بعد تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم ایک امت تھے جو اللہ کے لیے فرما بردار تھے اور یکسو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ حضرت ابراہیم کو اس لیے امت کہا گیا کہ انہوں نے ایک امت یا ایک ادارے جتنا کام اکیلے ہی کیا۔ امت کا دوسرا معنی امام یا رہنما بھی کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی دین آئے، یہودیت، عیسائیت یا مسلمان، وہ سب کے ہی امام تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کر لیا اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو نبوت عطا فرمائی، بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی اور اولاد میں سے بھی نبوت کا سلسلہ چلا دیا۔ انہوں نے ان نعمتوں پر اللہ کی فرما برداری کر کے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیا۔ اصل شکر یہی ہے کہ انسان اللہ کا فرما بردار ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا اور لوگ اللہ کے دین میں فوجیں در فوجیں داخل ہونے لگ پڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی لمبی تہجد پڑھنی شروع کر دی کہ پاؤں پہ برہم آ جاتا۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اب آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر گزاری حقیقتاً ہے ہی یہ کہ انسان اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ انسان اپنے زبان سے بھی اللہ کا شکر کرے، اس کا دل بھی اللہ کے شکر سے بھرا ہوا ہو اور اس کا ہر عمل اللہ کی فرما برداری لیے ہوئے ہو اور وہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو ہر قیمت پر بچائے۔ اور ہم نے حضرت ابراہیم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی اور ان کے لیے وہ آخرت میں بھی نیکوں میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے اے نبی تیری طرف بھی وحی کی کہ تو حضرت ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، کہ تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف یک رخ تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک ہفتہ ان لوگوں پر بنایا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اور تیرا رب تو ان کے درمیان قیامت والے دن فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ مسلمانوں کی طرح یہودیوں کو بھی جمعہ کے دن کی تعظیم کا حکم دیا گیا تھا، مگر یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن تخلیق کائنات مکمل کی اور ہفتہ کے دن آرام کیا، لہٰذا ہم بھی ہفتہ کے دن چھٹی کیا کریں گے۔ حالانکہ یہ ان کی بات غلط تھی۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق آرام کا تصور انتہائی گمراہ کن اور بے اصل ہے، چنانچہ ان کی اپنی ضد کی وجہ سے ان کے لیے یوم السبت مقرر ہوا اور اس میں سختی کی گئی کہ اس دن وہ کوئی کاروبار نہ کریں گے بلکہ سارا دن صرف عبادت ہی کریں گے۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے ایسے طریقے سے بحث کیجیے جو بہتر ہو۔ بے شک تیرا رب زیادہ جانتا ہے جو اس کے راستے سے بٹک گیا اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی زیادہ جانتا ہے۔ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، مگر ہر حق کی دعوت دینے کے والے کے لیے یہ ہدایات بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حکمت مد نظر رکھی جائے، مخاطب کا نقطہ نظر سامنے رکھ کر بات کی جائے، کیونکہ جب تک آپ کو یہی نہیں پتا کہ اگلے کو کیا سمجھانا ہے، اگلا کہاں الجھا ہوا ہے، تب تک آپ اس کو
اپنی بات نہ سمجھا سکیں گے۔ مخاطب کا نقطہ نظر اور اس کی ذہنیت اور اس کی حالات کو سامنے رکھ کر بات کی جائے۔ دعوت اس انداز سے دی جائے کہ مخاطب میں قبول کرنے کی تڑپ پیدا ہو۔ ابن جریر نے یہاں حکمت سے مراد قرآن مجید لیا ہے، یعنی قرآن کے ذریعے دعوت دین کا کام کرے۔ عمدہ نصیحت سے مراد ایسی نصیحت ہے کہ مخاطب کو یقین آ جائے کہ آپ اس کے ہمدرد ہیں۔ مخاطب پر اپنی برتری کا روب جمانے کی کوشش نہ کی جائے اور اچھے دلائل سے بات کریں۔ اگر بحث کرنے کی نوبت آ جائے تو دلائل بڑے اچھے انداز میں دیے جائیں، مخاطب کے عقیدہ کو پیش نظر رکھا جائے اور اس کے اندر ری ایکشن نہ پیدا ہونے دیا جائے۔ اگر نوبت کچھ بحثی تک یا اعتراضات تک پہنچ جائے تو اس وقت اپنی بات ختم کر دی جائے اور کسی اچھے موقع کا انتظار کیا جائے جب اگلا شخص سننے کے موڈ میں ہو۔ آخر میں یہ بات ہمیشہ مد نظر رہنی چاہیے کہ آپ کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اگلے کو زبردستی بات منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اور یہ چیز بعض اوقات بجائے فائدہ کے الٹے نقصان دے دیتی ہے۔ اگر تم زیادتی کرو، اگر تمہیں بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تم پر زیادتی کی گئی، اور اگر تم صبر کر لو اور بدلہ نہ لو اور معافی کر دو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور صبر کرو، اور تیرا صبر تو اللہ کی توفیق ہی کے ساتھ ہوگا۔ اور اے نبی، آپ ان پر غم نہ کھائیے اور آپ ان کی چال بازیوں پر تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ نیکی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان